बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान अबू बकर मोहम्मदी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मदी स्टूडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर प्रोग्राम की और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। नाज़रीन मोहतरम, आप सबको अपने प्रोग्राम माह रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी जो है वो हम नए चेहरे, नई आवाज़ें, नात के हवाले से, बयान के हवाले से जो आप तक मुतारफ़ करवाते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका तारुफ़ की तरफ चलता हूँ। हमें बहुत खूबसूरत आवाज़ मुल्क पाकिस्तान के नौजवान सना खान, जिनको अल्लाह ताला ने हुजूर की नात का सदका बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है। मेरी मुराद है भाई मोहम्मद हसीब खालिद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने खसूसी वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको दारैन की नेमतें अता फरमाए। नाज़रीन कराम, हमारे दूसरे मेहमान जो कि इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। मेरी मुराद है जनाब हाफिज़ मोहम्मद फैसल शब्बीर साहब। आपने में ज्वाइन किया है, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किबला कैसे हैं आप? तबीयत सेहत कैसे मिजाज हैं आपके? खैर खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। आपके जनाब बहुत मशकूर हैं कि आपने भी बड़ा खसूसी वक्त जो है वो हमारे स्टूडियो को दिया और आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत जो है वो एक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये आखिरी अशरा जो है वो जारी व सारी है, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू हज़रत साहब से करेंगे। तो उससे कबल मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम हसीब भाई की नात पाक से करें। तो हसीब भाई, एक कलाम भी आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ गुफ्तगू आपकी नात के हवाले से। आपने माशाल्लाह कितनी देर हो गई हुजूर की नात पढ़ते हुए और किन से सीखा आपने? अपने नात के सफ़र पे थोड़ी ज़रा रोशनी डालिएगा ज़रा। जी अबू बकर भाई, मुझे तकरीबन 12 से 15 साल सरकार माशाल्लाह पढ़ते हुए हो गए हैं। तो बस शौक़ था मुझे टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ नात खानों को सुन के, माशाल्लाह, तो जज़्बा पैदा हुआ और अल्लाह ताला ने फिर मुझे ये मुकाम बख्शा। माशाल्लाह। इब्तिदाई तलीम मैंने अपने उस्ताद मेरे ज़र ज़ियाई साहिब, उनसे मैंने हासिल अच्छा की। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद फिर मेरे उस्ताद जी अलहाज शहजाद नाकी साहब, माशाल्लाह, उनसे मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और बस आपके दुआओं से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुकाबले भी विन किए, जैसे कि आप सबको बताएं। तो बस दुआ कर दिया करें हमारे लिए कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी, आज कौन सा कलाम आप लेके आए हैं? कलाम है मुज़फ़्फ़र वासिल रहमा का, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, पेश कीजिए। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। और मुझे हासिल ना हो कैसे परे जिब्रील का साया, मुझे हासिल न हो कैसे परे जिब्रील का साया, क्योंकि मेरी नातें मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सुनते हैं।
محمد مصطفیٰ سرکار سنتے ہیں، آپ زندہ ہیں حیات سرمدی کے ساتھ روزے میں، آپ زندہ ہیں حیات سرمدی کے ساتھ روزے میں، اور پڑھے جب بھی کوئی صلی علی سرکار سنتے ہیں، پڑھے جب بھی کوئی صلی علی سرکار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں حسیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت آپ نے کلام ہمارے پروگرام ماہ رمضان میں پیش کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ یہ ذکر آپ سب کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے۔ مجھے قبلہ علامہ صاحب کی طرف بڑھنا ہے۔ حضور آپ سے پوچھیں گے کہ جیسے یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے، تو آخری عشرے کے فضائل پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے، اور خاص طور پہ کیونکہ شب قدر بھی جو ہے وہ بھی اسی آخری عشرے میں جو ہے وہ آتی ہے، تو اس حوالے سے گفتگو فرمائیے، اور بالخصوص جو طاق راتیں گزارنے کا طریقہ ہے تو اس پہ تھوڑی گفتگو فرمائیے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے چونکہ آخری عشرے کی فضیلت کے حوالے سے اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ان کو گزارنے کے حوالے سے جی آپ کا جو سوال ہے، اس میں خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری عشرے کے جو طاق راتوں کا جو تعلق ہے وہ شب قدر کے ساتھ ہے۔ جی بالکل۔ اور شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، ہم نے اس مبارک رات میں اس کو قرآن کو نازل کیا۔ سبحان تو اللہ۔ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اصل میں قرآن کی وجہ سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ شان نے جیسے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کو یکبارگی نازل فرمایا، یعنی نبی اکرم ویسے تو 23 سال میں مختلف یعنی تھوڑا تھوڑا عرصہ گزارنے کے وقت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر یہ قرآن پاک کا نزول ہوا، لیکن اس رات میں یکبارگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر نازل ہوا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، اور اس کے ساتھ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان نے جب یہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان کو پتہ چلا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان کو بتایا گیا کہ جو پہلی امتوں کے جو لوگ تھے وہ بڑی عمروں والے تھے، کافی عمریں تھیں ان کی، اور ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 1000 مہینوں تک اس کو یعنی جہاد میں رہا کرتا تھا، 1000 مہینے تک وہ جہاد میں رہا، اس نے اپنا جہاد کا لباس نہیں اتارا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان کو اس بات کا پتہ چلا تو صحابہ
نے استفسار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان کی تو عمریں بھی کافی تھیں اور انہوں نے تو عبادت بھی بڑی کی، تو ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں، تو ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پاک پروردگار ان کی تو عمریں زیادہ تھیں، وہ تو زیادہ عبادت کرتے، تو میری امت کے لوگوں کی عمریں بھی کم ہیں، تو یہ ان کے برابر کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان کے دل اقدس پر سورہ قدر کو نازل کیا، اور اس میں جو خصوصی جو بات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمائی، رب نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے لوگ تھے ان کی عمریں زیادہ تھی اور 1000 سال تک وہ 1000 مہینوں تک وہ عبادتیں کرتے تھے، تو ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما رہے ہیں، اگر ایک رات میں اگر وہ عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں کے برابر وہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اور اگر ہم 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کریں تو وہ میرا خیال بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ، یعنی 83 سال 4 ماہ، جی 83 سال 4 ماہ کی عبادت ایک رات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت جو شب قدر کی یہ بھی ہے، جیسے سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات میں فرشتے اور پھر خصوصی طور پر جبریل امین علیہ السلام وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ اکبر، رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور پھر من کل امر ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اور فضیلت جو اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ پھر ساری کی ساری رات جو ہے، ویسے تو رمضان کی ہر رات مبارک رات ہے، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خصوصی طور پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے، فرمایا اس رات میں جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے صبح طلوع فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں کوئی آفات نہیں، کوئی بلیات نہیں، کوئی مصیبتیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس رات کی یہ فضیلت رکھی ہے کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں صبح طلوع فجر تک۔ اچھا حضرت صاحب، اس میں ایک چیز اور فرمائیے گا کہ طاق رات خاص طور پر اس کو گزارنے کا طریقہ، کچھ خاص وظائف یا کوئی خاص ایسے عمل جو صرف انہی راتوں میں کیے جا سکتے ہیں؟ جی، خصوصی طور پر سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان سے جب یہ سنا آخری عشرے کے بارے میں اور آخری طاق راتوں کے بارے میں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مجھے مل جائے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو، تلاش کرو، آخری طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ اچھا حضرت صاحب، اس میں کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید 27ویں کی رات کو یہ جو ہے وہ فضیلت نصیب ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی، شب قدر کی، یا طاق راتوں میں سے کسی بھی رات کو یہ آپ کو جو ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا فرمائیے گا۔ جی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے کے لیے باہر نکلے اس رات کے بارے میں کہ یہ اس رات کا میں تعین بتا دوں کہ یہ کون سی رات ہے، یعنی کس رات کو یہ فضیلت ملے گی ہمیں۔ تو فرماتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتانے ہی والا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان کے لڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے یہ منع فرما دیا کہ ان کو نہ بتایا جائے، پوشیدہ رکھ دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں پوشیدگی کا بھی ایک راز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس میں حکمتیں رکھی ہیں، تاکہ ہر بندہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ چاہت ہے کہ ہر بندہ ہر رات گزارے اور ہر رات میں اس کو تلاش جی ہر رات میں تلاش کرے اور ہر رات میں ایسے ہی گزارے۔ اب دیکھیں ضروری تو نہیں ہے وہ ساری کی ساری راتیں ہوں، کوئی ایک رات ہوگی، لیکن جو ہر رات میں اس نیت سے گزارے گا کہ شاید یہ والی رات ہو، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر رات کو فضیلت وہی عطا فرمائے گا اس کو۔ یعنی مقصد ہے کہ انسان کے خلوص اور عقیدت میں کمی نہ آئے۔ یہ بڑی اچھی آپ نے ماشاءاللہ بات کی کہ یہ خلوص کی اللہ تعالیٰ جل شانہ، اور یہ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ 27ویں رات کے حوالے سے، اس کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی 3 دلیلیں آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس سورہ قدر میں ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لیلۃ القدر جو لفظ فرمایا نا، اس لفظ کو اگر ہم اس کے حروف کو کاؤنٹ کریں تو یہ 9 بنتے ہیں، جی لیلۃ القدر، لام یہ لام ہے لام تا، اور ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ 9 بنتے ہیں، 9 حرف بنتے ہیں، جی 9 حروف بنتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہے لیلۃ القدر یہ اس سورہ مبارکہ میں 3 بار آیا ہے، سبحان اللہ، یعنی 9 کو 3 سے ہم ضرب کریں تو 27 آتا ہے، 27 بنتا ہے۔ اور دوسری بات جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 الفاظ ہیں، سبحان اللہ، 30 کلمے ہیں اس سورہ مبارکہ کے،
اور اس میں جو ایک لفظ ہے ہیا سلام ہیا حتی مطلع الفجر، یہ جو ہیا ہے نا، یہ ہیا ضمیر ہے، یعنی اسی طرف رات کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ رات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو ہیا جو لفظ ہے نا، یہ اگر 30 الفاظ میں دیکھا جائے تو ہیا جو لفظ ہے یہ 27واں لفظ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کتنی نسبتیں جی جو ہے وہ نسبتیں 27ویں کے حوالے سے اکٹھی ہیں. جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی واضح فرمایا. اور پھر تیسری جو نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو طاقت بہت پسند ہے. طاقت رب تعالیٰ جل شانہ کو بہت پسند ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 7 کا عدد ہے، 7 چونکہ طاقت عدد ہے، اب 7 کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. جیسے 7 زمینیں، 7 آسمان اور 7 ہی طواف کے چکر ہیں، تو 7 کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. اور اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو آخری عشرے میں جو 7ویں رات ہے یقیناً وہی وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اس لیے زیادہ تر جو محدثین اور فقہاء کا جو زیادہ جو رائے ہے وہ اسی 27ویں شب کے حوالے سے ہے. بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قاری قرآن تھے وہ تو فرماتے تھے بغیر یعنی کہ انشاءاللہ کہے بغیر وہ فرماتے تھے کہ یہی رات ہے 27ویں رات. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات ایک عرض کرتا چلوں، بسم اللہ. چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ جس میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، افراتفری کا دور ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان کے فرمان کے مطابق تو ہمیں چاہیے تو یہی کہ ہم ہر رات اس چاہت میں گزاریں، تلاش کریں سرکار کے فرمان کے مطابق. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہ ہو تو جو رات میسر آئے اسی کو اسی چاہت میں گزارے، اسی چاہت میں گزارے. اگر 27ویں شب کا کہا گیا ہے تو 27ویں شب کو ہی ویسے گزار دے. اصل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبتوں کو سمیٹنا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کی چاہتوں کو سمیٹنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت اور چاہتوں کے لیے ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. اور اسی حوالے سے رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تنزل الملائکۃ والروح، یعنی یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے جب یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو یقیناً اس میں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خیر رکھی ہے، خیر سرکار کی حدیث پاک بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارا، اس رات کو عبادت کے ساتھ اس رات کو گزاری. اور پھر سرکار فرماتے ہیں ایماناً واحتساباً، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اجر یہ عطا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو رب معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اجر صاحب اس میں ایک چیز اور، کیونکہ طاق رات گزارنے کا طریقہ تھا تو موجودہ صورتحال ایسی ہے یہ وبا کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، کہ پہلے تو اس طرح سے ہوتا تھا جب رمضان شریف آتا تو سارا دن اور ساری رات مساجد جو ہیں وہ کھلی رہتی تھیں اور لوگ اپنی مرضی سے آتے اور عبادت بھی کرتے تھے. تو اب تو چونکہ دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ صرف نماز کے ٹائم بھی بڑی سختی ہے، تو اس طرح سے مساجد بھی اوپن نہیں ہے، تو کس طرح سے اس کو ہم گھر میں بھی جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. جی اس میں اصل میں یہ ہے کہ یہاں کوئی کنڈیشن ایسی کوئی نہیں لگائی گئی، کوئی شرط ایسی نہیں لگائی گئی کہ آپ نے مسجد ہی میں گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی احادیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں گزاریں. یہ تو ہر ایک انسان کا اپنا ایک تعلق ہے، وہ مسجد میں اگر جاتا ہے تو ویسے مسجد میں جانا زیادہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زیادہ افضل ہے. لیکن چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کافی ایسی پیچیدگیاں ہمارے ساتھ منسلک ہو چکی ہیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بجائے کہ ہم ایسا کوئی معاشرہ یعنی جس سے کوئی دوسروں کو تکلیف ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر میں اس کو معاملات کو ان کا اہتمام کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو سمیٹیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کوئی برائی نہیں. ناظرین کرام آپ نے سنا، بڑی خوبصورت اور ایسی کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو کانوں تک رہتی ہے، کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو دماغ تک رہتی ہے، اور کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے. تو حضرت صاحب نے ایسے الفاظ سے ہمیں نوازا جو سیدھے الحمدللہ جتنے ہم اسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہیں ہمارے بھی دلوں پر یقیناً اثر ہوا ہے، اور آپ لوگوں کے بھی دلوں تک یہ بات اتری ہوگی. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو سے ہمیں نواز رہے تھے قبلہ محمد حافظ فیصل شبیر صاحب. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو ہمیں آپ سے رخصت طلب کرنی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم رمضان کا جتنا بھی بقیہ حصہ ہمارے پاس رہ گیا اللہ تعالیٰ
اس میں برکتیں اور رحمتیں سچی نیت سے اور سچے دل سے ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میں ایک مرتبہ پھر قبلہ علامہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور بھائی محمد حسیب خالد قادری صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں محمدی اسٹوڈیو کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ اپنے میزبان ابو بکر محمدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔